सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस दुआ के साथ कि मेरे तमाम पाकिस्तानी बहन भाई और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी इंसानियत जो है जो इस वक्त कोरोना वायरस से की अजियत में मुब्तला है या जिनको कोरोना वायरस हुआ है, कुछ लोग ठीक हो गए हैं अल्लाह के फजल से, इन सब के लिए ये दुआ है कि अपने आप को महफूज रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और चूँकि जो कोई अपडेट आएगी इस वायरस के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज भी हम एक और वायरस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। वजह यह है कि पोलन सीज़न भी पाकिस्तान में शुरू हो गया है, एलर्जी भी शुरू हो गई है और बहुत से और भी वायरसेस जो हैं वो एक्टिव हो गए। वायरसेस की एक बहुत बड़ी दुनिया है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि यूं लगता है कि जैसे ये जन्नात हैं। अब ये वायरसेस जो हैं, इनमें जो आजकल पॉपुलर वायरसेस हैं उसमें है मीजल्स यानी खसरा, मम्स यानी कनपेड, रूबेला की बीमारी हो गई, लाकड़ा काकड़ा जैसे जो है चिकन वो कहते हैं, हर्पिस ज़ॉस्टर कहते हैं। तो ये सारी जी हैं और पैरानेजल साइनसिस और इनको इन्फेक्ट करने वाले, राइनाइटिस काज करने वाले, फ्लू काज करने वाले जो है इन्फ्लुएंजा के वायरसेस हैं, पैरा इन्फ्लुएंजास के वायरसेस हैं। ये सारे के सारे वायरसेस जो हैं ये एक्टिव हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास इनकी वैक्सीन मौजूद हैं, जैसे कि एमएमआर जो कि मीजल्स के लिए, मम्स के लिए और रूबेला के लिए है, तो इस वजह से इन बीमारियों का आजकल जो इंसिडेंस है वो कम है। आज हम बात करेंगे मम्स के बारे में, जैसे उर्फ आम में हम कहते हैं कि ये जो है बीमारी है मम्स यानी कनपेड़ की। अमूमन ये चेहरे को इफ़ेक्ट करती है और चेहरे में जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड, जो थूक बनाने के ग्लैंड्स हैं, जो सबसे बड़े ग्लैंड्स हैं, जो दो हैं, और ये दोनों जो हैं ये जा जो हमारा है, जा के जोड़ या जो हमारा जो जबड़े का जो जोड़ है, इसको जो है कान तक कवर करते हैं और हमारी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए जो रतूबतें खारिज होती हैं उसको हम सलाइवा या थूक भी कह सकते हैं, जो कि ग़िज़ा को चबाने में मदद देते हैं और हज़म भी करते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो है जो मुंह में होती है उसको जल्दी शुगर में भी बदल देते हैं। और शुगर की जितनी चीज़ें हम खाते हैं उससे ये ग्लैंड जो है ज़्यादा जो है रतूबत खारिज करता है। अच्छा, अब ये वायरस है क्या? ये वायरस जो है ये भी एक जो है डीएनए स्ट्रैंडेड एक वायरस है और इसकी डबल जो है लेयर है, न्यूक्लिक एसिड है इसका जो है, और ये विरुलेंट है और पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करता था। ये जो है हमारे थूक के ग्लैंड्स को जो है पसंद करता है और 80% तक ये हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर जाता है। बड़ों को भी ये हो सकता है, टीन एज में भी हो सकता है, औरतों मर्दों को भी ये होता है। जितनी ज़्यादा उम्र में मम्स का वायरस आपको इफ़ेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि बच्चों की खुराक कम होती है और बच्चे जो हैं जो चीज़ें अमूमन खाते हैं, 2 साल के 3 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उन ग़िज़ाओं में ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड को तहरीक बख्शें। ये जरासीम जो है अमूमन उसी तरीके से फैलता है कि जब किसी माहौल में बच्चे बीमार हों और किसी को मीज़ल्स हुआ हो या मम्स हुआ हो या रूबेला हुआ हो या लाकड़ा काकड़ा हुआ हो, तो छींकने से और नाक और मुंह की जो रतूबतें होती हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो हवा में खारिज होता है। मम्स के जो जरासीम होते हैं वो भी इसी तरह ही होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि शुरू में इसकी अलामात वही होती हैं जो आप समझ लें कि कोरोना वायरस की हैं, फ्लू की हैं। हल्का हल्का बुखार होता है, छींकें आती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, बुखार हो जाता है, सर में दर्द होता है। और ये वायरस जब हमारे नाक के ज़रिए, बल्कि नेज़ोफेरेंस जैसे हम कहते हैं, नाक के पिछले हिस्से और हलक में जो है ये हमारे थूक में चला जाता है और बड़ी जल्दी जो है जो हमारी ज़ुबान के नीचे जो ग्लैंड्स हैं, दो सब मैंडिबुलर ग्लैंड और ये बड़े ग्लैंड जो हैं जिनको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, इनका सुराख जो है वो ऊपर वाले जबड़े के पीछे होता है, जहाँ से कि ये ज़्यादा जो है हमें हमारा जो रतूबत फेंकता है उधर चला जाता है और उधर जाके फिर इसकी जो है शरारतें शुरू हो जाती हैं और ये बड़ा विरुलेंट हो जाता है और मल्टीप्लाई करता है और बच्चे जो हैं वो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चबा नहीं सकते हैं और चेहरे में एक तरफ या दोनों तरफ या एक तरफ पहले हो जाता है फिर बाद में दूसरी तरफ हो जाता है। घर में जितने बच्चे होते हैं उनको भी हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि शदीद मुतादी जो है ये जरासीम है। खुशकिस्मती से इसकी जो है वैक्सीन आ गई हुई है
جو کہ ہم 12 مہینے سے لے کے 1.5 سال کی عمر میں لگاتے ہیں، اور یہ 3 ویکسینز اکٹھی لگائی جاتی ہیں جسے ہم MMR کہتے ہیں، ممز، میزل اور روبیلا۔ دوسرا ٹیکہ اس کا جو ہے وہ 4 سال کی یا 5 سال کی عمر میں جبکہ اسکول گوئنگ ایج ہوتی ہے تو یہ لگایا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو سوسائٹی صاف ہیں، جہاں بچے ہاتھ صاف رکھتے ہیں، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیشو پیپر استعمال کریں، اپنا ٹاول استعمال کریں، زیادہ لیکوڈز لیں، دانت صاف رکھیں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ آرام کریں، جنک فوڈ نہ کھائیں، تو وہاں جو ہے یہ بیماری آتی ہے لیکن یہ سیلف لیمیٹنگ ہے اور 5 سے 10 دن رہتی ہے۔ لیکن جو اس کا لگنے کا جو ڈیوریشن ہے نا، جسے ہم پروڈرومل فیز کرتے ہیں، جس کا پتہ نہیں چلتا، وہ یہ کہ جب یہ جراثیم ہمارے بدن میں چلا جاتا ہے تو 1 ہفتے سے لے کے 2 ہفتے تک پھر یہ جو ہے فلی جو ہے انسان کی باڈی کو، اسپیشلی سلائیوری گلینڈز کو جو ہے، یہ ہمارے جو سلائیوری گلینڈز ہیں، اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ عموماً 80% بچوں کو افیکٹ کرتا ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ جراثیم باڈی میں ڈیولپ ہو جائے تو بخار 102 اور 103 یعنی اندازاً 39 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے، نبض تیز ہوتی ہے، ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے، بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ساتھ ہی میں ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے، یعنی ٹانسلر اور فیرنجیل انفیکشن بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے، اور کھانا پینے میں جو ہے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، پینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر غذائیں ٹھیک نہ ہوں اور ہاتھ پیر صاف نہ ہوں، بچے آرام نہ کریں تو پھر اس کی کمپلیکیشنز بہت شدید ہیں۔ کمپلیکیشن پہ ہم بعد میں جائیں گے، پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو جو ہے شک ہو، لیکن شک سے پہلے ہی دیکھیں ایک طرف کا گلینڈ جو ہے ایک گونبڑ سا بن جاتا ہے یہاں، جو کہ آدھا انچ ریزڈ ہوتا ہے، پھر 1 انچ تک چلا جاتا ہے، جو کہ یہ ایریا لٹک جاتا ہے۔ چہرے کی ساکھ تھوڑی سی بگڑتی ہے، دونوں طرف بھی ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہ کسی نے بھیڑ نے کاٹا ہوا ہے، جگہ سرخ بھی ہوتی ہے، اس جگہ پہ، اس جگہ کے اوپر۔ آسان ترین علاج ہے، ہاتھ بار بار دھوئیں، منہ ہاتھ بار بار دھوئیں، کلی بار بار کریں، نمک کے پانی کے غرارے کریں، بچوں کو انکریج کریں کہ ہر گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی پئیں۔ جتنا پانی پئیں گے یہ وائرس ڈائلوٹ ہوگا اور ہمارے پیٹ میں جائے گا، جب پیٹ میں جائے گا تو یہ خطرناک نہیں رہے گا، لیکن اگر یہ سانس کی نالی میں رہے گا تو برونکائٹس کر سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گلے کے انفیکشن بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم ممز کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ممز بھی ہوتے ہیں، اور جب گلا دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حلق اور جو ہے ٹانسلز وہ بھی ریڈ ہو چکے ہیں اور انفلیمڈ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کو فوراً جو ہے لٹا دیجئے، سیلف کرنٹین کیجئے، 5 دن تک یہ بچہ جو ہے باقی بچوں سے نہ ملے، نہ ان کے ساتھ کھیلے، 5 دن تک یہ اسکول نہ جائے، کیونکہ ان 5 دنوں میں یہ وائرس جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ویرولنٹ رہتا ہے اور اس کا ٹوٹل ڈیوریشن 2 ہفتے تک جا سکتا ہے۔ لیکن شروع کے جو 10 دن یا 5 دن یا 7 دن ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں یہ بچہ کھانستا ہے، چھینکتا ہے اور ہوا میں جو ہے اپنے جو ناک اور حلق کی جو پھوار ہے وہ خارج کرتا ہے، تو جتنے بھی لوگ جو ہیں 3-4 گز کے فاصلوں پہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ انفیکٹ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیون سسٹم، ہر وائرس کے اندر یہ بات ہے کہ اگر آپ کا جسم کمزور ہے، قوت مدافعت نہیں ہے، بچے کمزور ہیں، بار بار انہیں ڈائریا، دست یا قے کی شکایت ہوتی ہے، بار بار انہیں نزلہ یا حلق کی شکایت ہوتی ہے، ایسے بچوں کو پھر ممز جو ہیں وہ نہ صرف پیراٹائٹس کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں اب اس کی کمپلیکیشن کی طرف آتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے بہت روتا ہے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے، اور اس کے کان میں درد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کان میں جب درد ہو جاتا ہے تو بچے بہت روتے ہیں، حلق میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے۔ اگر یہ وائرس ہمارے ایک رطوبت ہوتی ہے جسے ہم CSF کہتے ہیں، سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، جو کہ ہمارے دماغ اور حرام مغز کے ارد گرد پھرتا ہے، اگر اس میں چلا جائے تو پھر انکیفلائٹس اور میننجائٹس یعنی سرسام اور گردن توڑ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے اگر اس میں انفیکشن بیکٹیریا چلا جائے تو بیکٹیریل میننجائٹس بھی ہو سکتی ہے، جو کہ بڑی شدید کمپلیکیشن ہے، اور آدمی یا بچے کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، نظر بگڑ جاتی ہے اور چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اگر یہ وائرس جو ہے
زیادہ ہو اور بخار بھی ہو تو قے اور پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے۔ پھر سی ایس ایف ای کے ذریعے یہ جو ہے دو خطرناک بیماریاں جو ہے پیدا کرتا ہے کہ ہم جب بھی کسی بچے کو یا بچی کو دیکھیں تو بچے کو اگر جو ہے ممز ایک ہفتہ ہو چکا ہو اور وہ بچہ ذرا کھلنڈرا یا کھلاڑی ہو یا شیطان ہو لیکن اس کو پیشاب کرنے میں تکلیف ہو یا وہ خود بتائے کہ اس کو ایک طرف کے ٹیسٹیکل اس میں سویلنگ ہو گئی ہے تو ہم اسے ننگا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسکروٹل سیکس میں یا تو دونوں طرف جو ہے سویلنگ ہے یا ایک طرف سویلنگ ہے۔ اگر بچپن میں یہ شدید اٹیک ہو جائے تو جو حصے ہیں جنہیں ہم ٹیسٹیکل کہتے ہیں یہ جو ہے چھوٹے رہ جاتے ہیں، اور اگر ڈیمیج ہو جائیں تو پھر ایسے لوگوں کی آئندہ چل کر جو ہے انفرٹیلٹی ہوتی ہے اور ان کے سپرم پیدا نہیں ہوتے۔ بچیوں میں عموماً اگر ذرا بڑی بچیاں ہوں تو وہ اپنے دونوں سائڈز میں درد بتائیں گی، اگر کمپلیکیشن ہو تو رائٹ اینڈ لیفٹ جو ہے وہ الائک فاسا میں درد بتائیں گی، تو ہمیں جو ہے الٹرا ساؤنڈ اور ساتھ ہی ساتھ میں سی ٹی ایبڈومن سے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کی اووریز میں بھی ورم آ گیا۔ تو ایسی خواتین جو ہیں شادی کی عمر کے بعد اگر ان کی پازیٹیو ہسٹری رہی ہو تو وہ بھی عموماً گو کہ یہ زیادہ نہیں ہے، یہ کمپلیکیشن زیادہ نہیں ہے، لیکن کسی ایک میں بھی مرد یا عورت میں بھی بچے نہ پیدا کرنے کی یعنی انفرٹیلٹی کا باعث بن سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ وائرس ہے، واریمیا ہوتا ہے، وائرس کا جو بھی انفیکشن ہوتا ہے اس میں بخار ہوتا ہے، تو اگر سی ایس ایف انوالوڈ ہے اور ہمارے جو بدن کی رطوبتیں ہیں ان میں یہ جراثیم یعنی وائرس جو ہے ساری وہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو بڑے جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں اس کی کمپلیکیشنز۔ پھر اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وائرس جو ہے اس کا اٹیک شدید ہے تو یہ پینکریاٹائٹس بھی کر سکتا ہے، یہ جانڈس بھی کر سکتا ہے۔ تو عموماً چونکہ بچے انوالو ہوتے ہیں تو بچوں کو صاف رکھنا، گرم پانی پلانا، قہوہ پلانا، چائے پلانا، بار بار منہ کا صاف کرنا، ٹوتھ برش کا جو ہے فوراً بدل دیں، اور جو ہی بچہ مام سے فارغ ہو تو وہ ٹوتھ برش جو ہے وہ بھی ضائع کر دیں اور نیا ٹوتھ برش جو ہے ان کو دیں۔ بیماری کے دوران میں جو وہ ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں اس کو فل کنسنٹریشن آف ڈیٹول کے اندر ڈال کے رات کو چھوڑ دیا کریں، صبح اچھے طریقے سے واش کر کے تو پھر وہ جو ہے اس سے دانت صاف کر سکتے ہیں۔ اگر سردی کا موسم ہے تو بچے کو گرم رکھیے، جس طرف ممز ہوں، جس طرف کنپیڑ ہو اس طرف بچہ نہ سوئے بلکہ اس کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر سر رکھ کے سوئے۔ ناک صاف رکھوائیں، ہاتھ صاف رکھوائیں، آرام کروائیں، پانی زیادہ پلائیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے اسے ایسیٹامینوفن، پیراسیٹامال یا بروفن کا شربت دے سکتے ہیں، اینٹی الرجک دے سکتے ہیں۔ اینٹی بیوٹک کا اس میں کوئی کام نہیں ہے اور اینٹی بیوٹک سے اس کا علاج بھی نہیں ہوتا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو 1 سال سے 1.5 سال میں ایم ایم آر کا ویکسین لگا دیا ہے اور اگر بچوں کو پہلا ڈوز ملا ہوا ہے تو آپ دوسری ڈوز جو ہے 4 سے 5 سال کے اندر جو ہے وہ ان کو لگا دیجئے، یہ 90% افیکٹو ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا جس کو دونوں ڈوزز ملی ہوں اسے ہو سکتا ہے؟ یس، اسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے یا وہ مرد جو ہے جس کو اٹیک ہوا ہو وہ کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرے، اپنے منہ کی خوراک بچے کو دے، بچے کی خوراک اپنے منہ میں ڈالے، اس کے بہت قریب رہے تو ہو سکتا ہے وہی علامات ہوں گی۔ لیکن اگر کسی بڑے آدمی کو سنگل سائیڈڈ یا ڈبل سائیڈڈ پیراٹائٹس یا ممز ہو جائے تو اس کا بھی وہی علاج ہے کہ بار بار جو ہے منہ صاف کریں، کلی کریں، آرام کریں اور درد کو دور کرنے کی دوائیاں لیں، اینٹی الرجک لیں۔ اینٹی بیوٹک اس صورت میں ضرورت پڑے گی کہ اگر سر درد زیادہ ہو، بخار زیادہ ہو تو فزیشین یا ای این ٹی اسپیشلسٹ یا بچوں کا اسپیشلسٹ جو ہے وہ آپ کو کوئی ایک جو ہے اینٹی انفیکٹو یا کوئی اینٹی بیکٹیریل جسے کہتے ہیں کہ اینٹی بیوٹکس وہ آپ کو جو ہے 5 سے 7 دن تک دے سکتا ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک تو ظاہری نشانیاں ہیں جو میں نے بتا دی، نزلہ زکام، کھانسی، بخار، سر درد، گلے کی تکلیف، بالخصوص ایک طرف سے یا دونوں طرف سے چہرے کا پیروٹڈ گلینڈز کے ایریا کا سوج جانا۔ دوسرا جو ہے کہ اس کی اینٹی باڈیز دیکھی جاتی ہیں لیبارٹری کے اندر، لیکن ایسے بچوں کا جو ہے پیشاب بھی ٹیسٹ کروائیں، خون بھی ٹیسٹ کروائیں، اینٹی باڈیز بھی ٹیسٹ کروائیں اور پرائیویٹ پارٹس کا ایگزامینیشن بھی کریں۔ اگر بچے بتاتے ہیں تب بھی، نہیں بتاتے تب بھی۔ تو چونکہ افیکٹیز زیادہ تر بچے ہیں تو بچوں میں یہ احتیاط کریں کہ ایسے بچوں کو اسکول نہ جانے دیں اور ان کو آئسولیٹ کریں۔
گھر میں رہیں، ان کے کمرے کی، ان کے استعمال کی چیزیں جو ہے 5 سے 7 دن تک الگ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی۔ شکریہ۔